अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग APP न्यूज़ पर साजिद उमर गिल के साथ। नाजरीन, दुनिया भर में ये बहुत ही बात अब वाज़े हो चुकी है कि ऐसे लोग जो दूसरों का दुख दर्द बटाते हैं, उन्हें हौसला देते हैं और ज़िंदगी गुजारने के नए सलीक़ों से उन्हें आशना करते हैं, वो हमेशा ज़िंदा और ताबिंदा रहते हैं। उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत आज मेरे पास मौजूद है जिनका नाम है सैयद कासिम अली शाह। मैं बहुत कुछ इनके बारे में इसलिए नहीं कहूँगा कि ये सब के लिए बहुत ही मारूफ़ हैं। एक ऐसा शख्स जिसने बहुत नौउम्री में अपने आप को एक शख्सियत बनाने का एज़ाज़ हासिल किया। मैं समझता हूँ कि आज मेरी खुशबख्ती है कि मैं इनसे महवे कलाम होऊंगा। सैयदी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको हम बहुत खुश आमदीद कहते हैं। गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी शख्सियत के बहुत से डिफरेंट डायमेंशंस हैं। आपने बहुत नौउम्री में कामयाबियां हासिल की, लोगों के दिलों में घर बनाना शुरू किया आपने, शायद इसलिए कि आपने इंजीनियरिंग भी की थी। मेरी केमिकल थी जी, मैं केमिकल में थे आप। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गए, आपने CSS किया, मगर सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप ये जो मोटिवेशनल, ये लोगों का हौसला बढ़ाना और उनको नई राहों से आशना करना, इस तरफ कैसे आए? गिल साहब, दुनिया का कोई बंदा जो ये शऊर रखता है कि उसे कहीं पहुंचना है और वो गलत बस में बैठ जाए, फिर कहीं गलत बसों में बैठे और ये जान जाए कि ये बसें उसकी नहीं हैं, ये मंजिल तक लेकर नहीं जाएंगी, फिर उसे सही बस मिल जाए तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। अच्छा, इसी से मैं गुजरा। आपको कैसे मिली ये बस? ये बस ऐसे मिली कि मैंने कहीं रूमी को पढ़ा। जब रूमी के फ़लसफ़े को पढ़ा, रूमी मेरा वो मुर्शिद है जो इकबाल का मुर्शिद तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रूमी का इंसानियत पे एक एहसान है। उसने भी सोचने के अंदाज़ को बदला। रूमी कहता है शेर का बच्चा भेड़ों में रहे तो भेड़ों के असरात आते हैं, मिनमिनाने लगता है, वो सोहबत के असरात होते हैं। लेकिन जब उसका वास्ता शेरों के साथ पड़े तो उसकी खुद शनासी आसान हो जाती है। हम में से हर बंदा जिससे मिलता है, जिनसे मिलता है, उनसे मिलने से कहीं ना कहीं खुद शनासी के कदम उठ रहे होते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने जब यंग एज में पढ़ना शुरू किया लोकल लिटरेचर को, इंटरनेशनल लिटरेचर को, और कह लीजिए क्लासिकल सूफीज़म को, मॉडर्न सूफीज़म को, हमारे वो तमाम राइटर, वो बाबे जो लिटरेचर के ज़रिए, लिखने के ज़रिए, बोलने के ज़रिए कहीं ज़िंदगी आसान बनाना चाहते थे, लोगों की तकलीफ़ें कम करना चाहते थे। अच्छा, यानी ये वो लोग थे जिनके बारे में इकबाल की फ़िलॉसफ़ी, यानी ये सिर्फ ये सेल्फ इजहार नहीं था बल्कि लोगों के भी तलाश थी। ये तलाश थी कि मतलब एक है जी, एक ऐसा बाबा पीर जो ख्वाहिश पूरी करता है और एक ऐसा शख्स जो ख्वाहिश से निजात दिलाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने ख्वाहिशों से निजात दिलाना सीखा कि यार ये ख्वाहिश का अंजाम देख लो, जो ख्वाहिश का अंजाम है, अगर भुगत सकते हो तो रखो ख्वाहिश को, अगर अंजाम नहीं चाहिए तो फिर ख्वाहिश पालने का फ़ायदा क्या है? ये भी एक तरद्दुद आपने किया, एक एंगल है। ठीक। ये सबसे आशनाई हुई तो पता लगा कि असल बस तो ये आशनाई किसने करवाई आपको? अच्छा, मेरा वो मानना कुव्वत मुतहरका क्या थी पीछे? मेरा इसमें गिल साहब अब मानना ही है, शायद उस टाइम पे तो इस स्टोरी को एक बड़े बचपने के साथ बयान किया जाता। दुनिया का हर बंदा एक फ़िलॉसफी को माने या ना माने उसमें से गुजर रहा है। उसका नाम है लिंकिंग डॉट थ्योरी। हमारा आज का डॉट अगले डॉट के साथ कनेक्ट होता है, आज का दिन पिछले कई डॉट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो मोज़ैक बनती है लाइफ की, ये इसके डॉट्स अगर मिल जाएं तो ये स्मूथ हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, होती स्मूथ ही है, हमें स्मूथ नहीं लग रही होती। यानी हम किसी ओके। एक डॉट पे खड़े होकर गिला कर रहे होते हैं, ओके। वाई मी, लेकिन किसी और डॉट पे अगर डॉट को डॉट से जोड़ें तो पता लगता है वो जो वाई मी था ये बड़ा ज़रूरी था, ये किसी और डॉट से मिलना था और एक नई कहानी ने जन्म लिया। यानी वो जो इकबाल ने कहा कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने, 100%। अच्छा, ये जो डॉट्स के माबैन ये सारी तकलीफ है, तगोदाव है, मेहनत है, जद्दोजहद है, ये जो मुश्किलें आती हैं इंसान की ज़िंदगी, ये उसको असल में बढ़ावा दे रही होती हैं, आप ये कहते हैं? मेरा मानना ये है कि कायनात का निज़ाम और कायनात को तख्लीक करने वाला जितना मुआवन मददगार एक अच्छे बंदे के लिए और एक ईमान लाने वाले के लिए, एक आसानियाँ फैलाने वाले के लिए शायद हो नहीं सकता। उसका अपना बाप माँ नहीं इतने फैसिलिटेटर अच्छे हो सकते। आप अच्छा करना चाहते हैं, पूरी कायनात मुतहरिक हो जाती है दूसरों के लिए। यस। यानी इसमें लाजमा ये है कि आप अपनी ज़ात से आगे बढ़कर दूसरों के लिए सोचें। एक ऑर्बिट ऐसा है
انرجی کا آربٹ ایسا پوری کائنات کا جس میں خیر کے کام کرنے والوں کے لیے بڑی آسانی ہے، کیونکہ کائنات کا مالک خود خیر پہ چلا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا رحم جو ان سے ہے غضب پہ حاوی ہے. تو آپ جب اس رحم کے آربٹ میں جاتے ہیں، فضل کے آربٹ میں جاتے ہیں، کرم کے آربٹ میں جاتے ہیں، تو اس کو ہماری کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو پرانے استاد نے کہہ رکھا ہے نا کہ پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، خیر چاہتا ہے تو خیر کے اسباب بنا. واہ واہ. تو یہ آپ، میرا خیال ہے کہ آپ اس طرف میرے دیکھنے والوں کو آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں. یہ جو آپ کا ایک بڑا محبوب ایک جملہ ہے، ہم جانتے ہیں دوسروں کے لیے روشنی بنو، اس کی کیا رمز ہے؟ یہ کہاں سے یہ آپ نے اس کو اختراع کیا؟ دنیا کی ہر رات ایسے برجمان ہوتی ہے کہ میں نے رہ جانا ہے، لیکن رہ نہیں سکتی. ایک کرن آتی ہے اور کرن آتے ہی اعلان ہو جاتا ہے دن کا آغاز ہو گیا. پھر پورا دن چمکتا ہے سورج، اور پوری کھیتیاں، نظام، انسان اور سارے کے سارے کائنات میں اس کی روشنی چلی جاتی ہے. یہ رات پھر آ جاتی ہے، پھر دن نے آنا ہوتا ہے. اس میں سب سے خوبصورت چیز رات کے آنے کے بعد دن کے آنے کا عمل ہے. اوکے، آپ کا اپنا عمل بھی اس سورج کی یعنی یہ طلوع و غروب کا جو نظام ہے، اس کے اندر کائنات میں انسانوں کے لیے کوئی میسج پنہا ہے، پورا میسج ہے. اور یہ میسج یہ ہے کہ آپ اپنے کام، اپنے سوچ، اپنے بولنے، اپنے کرنے سے خیر پھیلائیں، اور وہ خیر روشنی ہے. دراصل وہ پرانا فلسفہ، یعنی لوگوں کو آپ ان کی لائف کو آپ ڈگر پہ ڈال دیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں پریکٹیکلی. آپ یہ جو خیر آپ استعمال کر رہے ہیں لفظ، ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس کی آپ تھوڑی سی مزید اگر ہو جائے تفسیر. دنیا میں روشنی اندھیرے کے نہ ہونے کا نام ہے، اور اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے. تو آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ اندھیرے والا کر رہے ہیں، روشنی والا کر رہے ہیں. روشنی والا کام کیا ہے؟ روشنی کہیں پر ہوگی تو رستہ دکھ جائے گا، روشنی کہیں پر ہوگی تو مائل سٹون طے ہوں گی، روشنی کہیں پر ہوگی تو تسلی، اطمینان ہو جائے گا. رات انسیکیورٹیز پیدا کرتی ہے. رات کے کچھ اعجاز بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ایک ہے کہ انسیکیورٹیز پیدا کرتی ہے. دن آپ کو امکانات، رات سے مراد آپ اندھیرا لے، اندھیرا، اور دن امکانات دیتا ہے. روشنی امکانات کی طرف لے کے جاتی ہے، مائنڈ کو پاسبلٹیز کی زون میں. آپ کلاسیکل جو سائیکالوجی تھی نا، جب نئے نئے کہہ لیجئے سیگمنٹ فائٹ کے ادوار آئے، اور یہ علاج کے لیے کہا کرتے تھے کہ جی جس کو ڈپریشن ہے وہ صبح سورج نکلتا ضرور دیکھے. وہ جو شروع کی کرنیں ہیں، وہ ہمت آئے گی، اس کو ہمت دے دیں، ایک امید آئے گی کہ ایک رات ختم ہوئی اور دن آ گیا. سو روشنی پھیلانے کا مطلب ہے کہ آپ سوچ، عمل، کردار، اخلاق، رویے سے آسانی ضرور لیں. آپ مولا روم کا ذکر فرما رہے تھے سیدی. شاہ شمس تبریز نے، ہم نے پڑھا کہ مولوی رومی سے یہ کہا کہ میں نے تمہیں بس ایک ہی بات سکھانی تھی کہ اس کائنات میں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی یہ جو سیلف لیسنس ہے، اس کے بعد ہم دوسروں کے لیے خیر کے حوالے سے سوچنا شروع کرتے ہیں، اور اگر قسمت یاوری کرے تو ہم عملاً ادھر قدم بھی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ، بلکہ ہمیں یقین ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ اس راہ کے مسافر ہیں، آپ دوسروں کو روشنی دکھا رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ وہ ایک عموماً ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ جیسے واصف صاحب کا آپ ذکر فرما رہے تھے، تو وہ ایک اضطرابی سی کیفیت ان کے ہاں ہم دیکھتے ہوتے تھے. جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک وہ پیچ و تاب رومی اور وہ ساری جو کیفیات، آپ بھی ان کا شکار ہوتے ہیں کبھی، یا بس اطمینان رہتا ہے، تسلی رہتی ہے؟ اچھا دیکھیے گل صاحب، ہر بندہ ہی ہوتا ہے، میں کہتا ہوں. اس بانو آپا سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ بانو آپا، صوفی میں اور عام بندے میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا رسپانس کا فرق ہے. میں نے کہا جی رسپانس کون سا؟ انہوں نے کہا جی جو واقعات عام بندے کے ساتھ ہوتے ہیں وہی واقعات خوشی، غم کے، تکلیف کے، آسانی کے، معاشی کمیوں، کوتاہیوں کے معاملات صوفی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. وہ اس حال میں اسباب کا رہائشی ہے تو 100% سارے مسئلے وہی، بیماری، غم، خوشی آئے گی. رسپانس کا فرق ہوتا ہے. صوفی کا رسپانس باحوالہ رب تعالیٰ ہوتا ہے. وہ یہ حوالہ بناتا ہے کہ یہ جو آیا اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. اچھا. اور جو معنی آشکار نہیں ہو رہے، جو حکم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس شخص چلا گیا، جی فلانے نے زیادتی کیا. آپ نے کہا صبر کر لو. اس نے کہا تھوڑی دیر بعد صبر نہیں ہوتا، کیا کروں؟ آپ نے کہا پھر صبر کر لو. اس نے تیسری بار کہا تو آپ نے کہا کہ اب مشکل ملٹیپلائی ہو کے آئے گی کیونکہ تم نے صبر نہیں کیا. اچھا. صبر کا مطلب ہے کہ آپ اچھے کے انتظار میں ہیں، اس لیے کہ کائنات کا خالق مالک اللہ ہے. یہ انتظار
کہ خالق مالک اگر وہ ہے تو میرا بے سکونی اور میری بے آرامی اور میرے جلد بازیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آخر کار کسی خیر کے انجام پہ چیزوں نے پہنچ جانا ہے. سو صبر کا حکم مل گیا ہمیں. صبر کا مطلب ہی ہے یہ برداشت نہیں ہے. برداشت جس کو کہا جاتا ہے تکلیف کے ساتھ, یہ خوشی کے ساتھ قبول کرنے کا نام ہے کہ آج اچھا وقت نہیں ہے لیکن مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ اللہ نے کر لیا, سو اچھا وقت بھی آ جائے گا. اچھا, یعنی آپ یہ ایک بڑا اچھا نقطہ آپ نے آج بیان فرما دیا کہ ہم لوگ جو کوئی مشکل بن آئے تو ہم بہت بھاگا دوڑی کا شکار ہو جاتے ہیں دبن, اور چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ سب رفع ہو جائے. مگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اسے ابزارب کیا جائے اور اس کے ساتھ جیا جائے اور اس امید کے ساتھ کہ میرا پالنہار میرا پروردگار سب جانتا ہے, تو پھر انسان جو ہے وہ بہت بڑی بڑی منزلیں طے کر جاتا ہے. آپ یہ نکات ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما رہے ہیں. جتنا ٹوٹنے سے فائدہ ہوتا ہے نا اتنا جڑنے سے نہیں ہوتا. اچھا, ذرا اس کو ایلیبوریٹ کیجیے ذرا. ٹوٹنے سے آپ میں گداز آتا ہے, اوکے, اضطراب بھی آتا ہے, بے چینی بھی آتی ہے, آپ میں تڑپ آ جاتی ہے. یہ وہ تڑپ ہوتی ہے جو عرش تک جانے والی ہوتی ہے. آپ کی دعاؤں میں گداز آتا ہے, آپ کے ہاتھ اٹھنے میں ایک جیسے وہ ہل چلانے سے زمین نرم ہو جاتی ہے, سینہ پھٹ تو جاتا ہے مگر وہ زرخیز ہو جاتا ہے. 100%. تو آپ دل ٹوٹتا ہے. اب دیکھیے نا اقبال جیسا فلسفی کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. اب بچا کے رکھنا بے صبری ہے, نہ بچانا یہ صبر ہے کہ آپ کو دکھ اور تکلیف قبول ہے کہ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. جب آپ نے اس کو راضی رکھنا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کوئی دکھ کی غم کی تار جوڑے رکھیں گے. یہ کائنات کے مالک کی مہربانی ہے. شاہ جی, ایک ذاتی سوال سر, یہ جو دل ٹوٹنے کے معاملات ہیں کہیں آپ کو بھی درپیش رہے؟ اچھا دیکھیے, ہر بندہ 100% ہر بندہ جو شعور کی ڈرفٹس میں آتا ہے اور منازل طے کرتا ہے, مجاز حقیقت ساری چیزیں چلتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا بندہ کہ جی کہ میں تو ہو ہی نہیں سکتا, کہیں نہ کہیں گزرتا ہے. چلیے, مجھے بریک بھی لینی ہے مگر بریک سے پہلے میں ایک اور ڈائریکٹ کویشچن آپ سے. کب اس امر کا تعین ہوا کہ آپ کی آئندہ زندگی یوں بسر ہوگی؟ کچھ یاد ہے کب یہ طے پائے معاملات؟ اچھا سر, اس میں دو آسانی اللہ نے کر دی. پہلی آسانی یہ کی کہ وقت پہ استاد دے دیے, مینٹورز دے دیے. اچھا, ماحول ایسا کوئی نام ان کا, کوئی کون لوگ تھے؟ ایک سیریز آ جائے گی, واصف علی واصف صاحب سے, اشفاق صاحب سے, بابا عرفان الحق صاحب سے, سرفراز شاہ صاحب, یہ سب کے سب کہیں نہ, احمد رفیق اختر صاحب, کہیں نہ کہیں کہہ لیجیے کہ اسباق جو ان سے تھے, کوئی پرچہ کسی کے پاس تھا, کوئی پرچہ کسی کے پاس تھا, کوئی سبق کسی کے پاس تھا. تو آپ خود سے ان لوگوں کے پاس جاتے تھے اپنی پیاس بجھانے کے لیے, یا کیسے یہ آپ کا انٹریکشن؟ اچھا, آپ کی تلاش تھی, یعنی آپ کے ہاں وہ قوت موجود تھی جس نے آپ کو بے چین رکھا ہوا تھا کہ مجھے کچھ تلاش کرنا ہے. اور جرم ممنوع وہ مل جاتا ہے, کرنا چاہے بندہ, تو خیر کے رستے کا مسافر و خیر کیوں نہیں ملے گی؟ یہ تو آپ دیکھیں, لوگ آپ کو جانتے ہیں ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر, ایک ماڈرن آدمی کے طور پر, مگر یہ جو کچھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے, جو کلام آپ نے کیا, یہ تو سارا تصوف ہے. حضرت یہاں پھر ایک بات ہمیں واضح کرنی پڑی. بڑی دنیا عطر بیچ کے صوفیزم پہ جاتی ہے, بڑی دنیا کاروبار بیڑے بھیجتی ہے اپنے, لیکن صوفیزم کی منازل طے کرتی ہے. واصف صاحب 22 سال انگریزی پڑھاتے رہے جی, تھے صوفی. احمد رفیق اختر صاحب ایم اے کالج جی, رفیق جوگی. سو دیکھنا ہوتا ہے سر کہ اس سارے ڈرامے میں اصل کہانی کیا چل رہی ہے. اچھا, دنیا کے ہر پلے کے پیچھے کوئی تھیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو تھیم ہے وہ جو کہہ لیجئے کہ اصل ماخذ ہے جس پہ ساری سٹوری بلڈ کی گئی ہے, وہ کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے, آنیاں جانیاں وکھیں جا رہی ہیں, اصل کیا چل رہا ہے سر؟ اچھا, کیا وہ فکر معاشی ہے صرف؟ وہ کیسے پکڑا جاتا ہے؟ وہ اپنے دل کو پتہ ہوتا ہے سر, اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے. رائٹ, نہیں یہ تو سیلف کی بات ہوگی نا. لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے اس وقت ہمارے درمیان سانس لیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, بولتا ہے, یہ کون آدمی ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ سفر کیسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ نیتوں کے حال ہی اللہ جانتا ہے. اگر بندے جاننے لگ پڑتے تو اس کے وائس ورثہ 180 ایک نیا کویشچن ہے گل صاحب, کہ ایک بد نیت کا, بد کردار کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ کہیں گے اس کے ایکٹ سے پتہ چلتا ہے. تو ممکن ہے وہ مجبوری کا ایکٹ ہی ہو, ایکٹ سے نہ ہی پتہ لگ رہا ہو,
کسی کی بڑی مجبوری ہو اور ہم اسے کسی علت میں دیکھ لیں، وہ کوئی مجاز کا پردہ ہو. کوئی ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ اس طرف دیکھتے ہیں تو اگر دستار جبہ اور ان چیزوں سے ہی پتہ لگنا ہوتا تو ساری گدیوں والے وقت کے جو سے خلیفہ اور ولی ہوتے. حضور گزارش یہ ہے، یہ بندے کا حال ہے، رب جانتا ہے، بندہ جانتا ہے. ہاں جہاں نشانی ہے تو بتا دیا گیا کہ جی اس کی محفل میں کیفیت بدل جاتی ہے، دل کے حال بدلتے ہیں، واہ 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 واہ. کنیکشن بدل جاتا ہے. ٹھیک. سر ابھی ایک بنیا سیٹ کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کیجیے، آپ کا کیلکولیٹر تیز ہو جائے گا، اور وہ لگے گا یار تے منو بھی ویٹ خریدنی چاہیے، منو بھی کو پراپرٹیاں بڑھانی چاہیے نے، یا وہ تانوں فیل کرائے گا یار تو کتنے بیٹھا ہے تے دیکھ 3 پلاٹ لے انج ویچتے، اس طرح پیسہ آ جائے. لیکن صوفی کی نشانی ایک یہ بھی بتائی گئی کہ اس کی محفل میں اللہ یاد آتا ہے، یا رب پہ توکل بڑھ جاتا ہے، یا آپ کا رجوع اللہ کی طرف یہ خیال بڑھتا ہے کہ یار جو کمی ہے ساری چیزیں پوری ہیں، اولاد، مال، جان، سواری، سب کچھ ہے، ایک نسبت تعلق کی کمی ہے، کیوں نہ اسے بنایا جائے. شاہ جی ہمارے ہاں عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت سی جگہوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہم کیمرے سے تو ڈرتے ہیں، لیکن وہ پروردگار جو تمام آنکھوں کے بنانے والا ہے، ہم اس طرف بہت سے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. میں اس موضوع پر بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا. ناظرین، سید قاسم علی شاہ صاحب ایک انتہائی مؤثر، فعال نوجوان، درد دل رکھنے والے، جو دوسروں کا دکھ درد بٹاتے ہیں، ان کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں بہت سے برسوں سے، اپنی موٹیویشنل تقریروں سے، گائیڈنس سے، اپنی عملی جو تربیت وہ لوگوں کو دیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. جو بات یہاں تک کی گفتگو کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لازمہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر منزلیں بہت کشادہ ہو جاتی ہیں، بلکہ منزلیں قدم بڑھا کر آپ کی طرف آنا شروع کر دیتی ہیں. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے پی پی نیوز پر فیکٹ فائنڈنگ ساجد عمر گل کے ساتھ، اور میرے مہمان آج بہت ہی معروف اور قابل نوجوان جناب سید قاسم علی شاہ صاحب. قاسم شاہ صاحب سے میری گفتگو جاری ہے، اور ہم نے کچھ ان کے بارے میں بھی بات چیت کی ہے، اور کچھ ہم نے عمومی طور پر جستہ موضوعات کو چھیڑا ہے. شاہ صاحب، میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے، آپ کا چونکہ براہ راست انٹریکشن رہتا ہے عوام الناس کے ساتھ، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں ایک وہ جو غالب نے کہا نا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، بہت سے لوگوں کو یہ ہم نے شکوہ کرتے ہوئے دیکھا کہ ظاہرداری میں جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ اصل میں ہوتی نہیں ہیں. وہ کچھ وہ خلجان میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں کہ یار اس کی بات مانیں یا نہ، پتہ نہیں یہ ہے کیا، کہہ کیا رہا ہے، پتہ نہیں کیا اس کا ہوگا. یہ جو گفتگو کی کیفیت ہمارے معاشرے کو اوور لیپ کیے ہوئے، یہ جو امراض کی شکل ہو گئی ہے، اس کا کیا توڑ ہے، اس کا حل کیا ہے، آپ کیسے گائیڈ کریں گے؟ اچھا سر، ایک دفعہ واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ سچے پیر کا کیا اثر ہے مرید کی زندگی میں، تو واصف صاحب نے کہا کہ اتنا سچا پیر ہونا ضروری نہیں جتنا سچا مرید ہونا ضروری ہے. اچھا، بندہ خود سچا ہو، یعنی یہ یقین کا معجزہ ہے. یس، اوکے. خود سچا ہو تو جھوٹے سے رستہ لے لیتا ہے، واہ واہ واہ. خود سچا نہ ہو تو پھر وہ سچے سے رستہ بھی نہیں لے سکتا. وہ دیکھیے نا، جو بتوں کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو وہاں سے بھی دے رہا ہوتا ہے، نظام چل رہا ہے سارے کا سارا. سو یہ معاشرے کا یہ مزاج، یہ لا علمی ہے. دراصل دو طرفہ لا علمی ہے. ایک لا علمی ہے جو ڈھونگ رچاتا ہے، اس کی لا علمی. میں گل صاحب کہتا ہوں کہ جب رب کی رضاکیت پہ یقین ہو تو 2 نمبری کی ضرورت نہیں رہتی. واہ 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 واہ. یعنی یہ 2 نمبری کی ضرورت اس کو جس کو ڈاؤٹ ہے، یعنی اگین وہی بات، یقین کا اعجاز ہے. ٹھیک. سر آپ کو اگر ایک بڑی ڈپارٹمنٹل سٹور کا تعارف نہیں ہے تو آپ ایک چھوٹی دکان پہ جا کے آپ سب کچھ لے کے آتے جا رہے ہیں، اور وہ آپ کو غلط سودا، باسی ڈبل روٹی اور انڈے خراب دیتا جا رہا ہے، تو اس میں قصور آپ کا ہے سر، کہ آپ کو تعارف ہی نہیں ہے اس بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کا. تو خالق، تخلیق کرنے والے اور ربوبیت والے رب کی شناخت کے بعد آپ کا ویسے ہی ظرف اعلیٰ ہو جاتا ہے. کسی نے بڑا اچھا سوال کبھی ڈاکٹر اسرار صاحب سے کیا کہ کردار کے پیچھے
کردار اور اعتماد کے پیچھے کیا ایسی چیز ہو جو کردار اور اعتماد کو قائم رکھے؟ تو انہوں نے کہا ایمان. جو ایمان ہے یہ دونوں چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے کافی ہے. اور یہ دو طرفہ ہونا چاہیے. یہ اپنی ذات پہ بھی ہے, اس ذات پہ بھی ہے. اوکے. اچھا, اب اس کا جو ایک پہلو ہو گیا وہ یہ ڈھونگ رچانے والوں پہ ہو گیا. ایک پہلو سر ہمارا خدا سے تعارف, رب سے تعارف اپنی لا علمی بھی ہے. وہ لا علمی کیوں ہے؟ ہمیں کیوں ضرورت پڑے کسی مولوی سے پوچھنے کی؟ قرآن تو عام بندے کے لیے آیا تھا, یہ حدیث, یہ معاملات رسول یہ عام بندے کے لیے تھے. جب عام بندہ خود واقفیت پیدا نہیں کرنا چاہ رہا اور ایک میڈیم کو لیتا ہے جو درمیان میں قرآن اور حدیث کے درمیان میں میڈیم ملا کی شکل میں آتا ہے, تو پھر اس مائنڈ کو ضرور دیکھے اس کا کیلپر کیا ہے, اس کی انسپریشن کا کیلپر کیا ہے. اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک مربی, ایک محسن, ایک استاد, ایک پیر, ایک ٹیچر, اس کی ضرورت بہرحال پڑتی ہے. تو ہم اس کو یکسر نگیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا سر, نگیٹ بالکل نہ کیجئے, لیکن یہ ضرور دیکھیے کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کے لیے کوئی استاد کی ضرورت ہے, کوئی شک نہیں. کوئی تفسیر سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. لیکن آپ اگر صرف روایتیں سننے لگ پڑیں جمعے کے جمعے ممبر کے سامنے بیٹھ کے, تو ظلم کریں گے اپنے ساتھ, کیونکہ روایتوں پہ پورا دین نہیں ہے. وہ تو تاریخ ہے. وہ روایت غلط ہو سکتی ہے سر, وہ روایت بے بنیاد ہو سکتی ہے, روایت گھڑی ہوئی ہو سکتی ہے. اور ستم یہ ہوا کہ جو ملائیت پھیلی ہے انڈو پاک میں, یا اس کی شکل پاپ کی بھی تھی, کبھی کرسچینٹی میں, یہ سب کی سب روایتوں پہ بیسڈ ہے. اگر قرآن کا میسج دیکھیں تو نبی, رسول, پیغمبر تو گلوں کے توق اتارنے کے لیے بھیجے گئے, وہ غلامی کے توق. اب وہ کیا فزیکل, اور ہر طرح کی غلامی. مالک نے کہا سوچ کی اپنے بندوں کو کہ میں نے تمہیں آزاد طبع پر پیدا کیا ہے, اور وہ ہر طرح کی آزادی ہے, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سوچوں کی بھی, سوچ کی غلامی, نظریات کی غلامی. آپ روایتوں کی غلامی بھی کر رہے ہوتے ہیں, روایتوں کی ان سین کی پوجا ہے. روایت مطلب پتہ نہیں ہے بھی تھا کہ نہیں تھا, لیکن آپ اس روایت کی بنیاد پہ کرتے چلے جا رہے ہیں. سو یہ جو بیسک میسج تھا وحدانیت کا, اس میسج کو چھوڑ کے کوئی انقلابی قدم اٹھانا میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے. وہ جہالت کا قدم ہو سکتا ہے, کوئی پازیٹیو انقلابی قدم نہیں ہو سکتا. سو یہ لا علمی ختم کر دی جائے تو سر ڈھونگ چل ہی نہیں سکتا سر. اچھا شاہ جی, ابھی تک جو ہم نے بات کی اس میں ہم جو ہمارے دیکھنے والے بھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ مسلسل اس بات پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ بندے اور بندے کے رب کے مابین جو معاملات ہیں وہ سموتھ ہونے چاہیے, یقین ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے, اس سے انسان کا کریکٹر بھی بنتا ہے سارا کچھ. اب میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات بابرکات پر یقین نہیں رکھتے, تو وہ ہیں تو وہ بھی انسان, آدم زادے ہیں, آدم کی اولاد ہیں, اس کائنات کے باسی ہیں. ان کے جو مسائل ہیں ان سے جب آپ کوئی بات چیت کریں گے تو آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ قرآن ہے, حدیث ہے, انبیاء ہے, اللہ ہے, ان کے ہاں تو ان چیزوں کے تصورات ویسے نہیں ہیں جیسے ہم فالورز کے ہیں. بالکل ٹھیک. تو انسان تو ہیں, تو ان کے جو علمیے ہیں, ان کے جو مسائل ہیں, مصائب ہیں, انہیں نکالنے کے لیے آپ کے پاس کیا میسج؟ سر جو نہیں مانتے وہ قوانین فطرت کو مانتے ہیں. یعنی ایک ایتھیسٹ اور ایک بلیور میں بنیادی فرق, بلیور کہتا ہے کہ سسٹم بنانے والا کوئی ہے, اس کو خالق کہتے ہیں. اوکے. ایک نان بلیور جو خالق کو نہیں مانتا وہ سسٹم کو مانتا ہے. سسٹم کے پیچھے جہاں سے سسٹم بنا ہے, وہ غروب کا جو نظام ہے اس پہ یقین تو رکھتا ہے, نظام ہے, وہ نظام کا بلیور, گریوٹی ایک لا ہے. اچھا, آج کمال یہ ہوا کہ وہ جو جن کو ہم کہہ رہے ہیں بلیور نہیں ہیں, انہوں نے بھی کچھ قوانین بنائے ہیں. مثلا جی آپ کی خیر کا بھی ایک لا ہے, قانون ہے, اور یہ خیر کا قانون یہ ہے کہ خیر چلتے چلتے کہیں ملنے لگ پڑتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اشفاق صاحب کا کہیں نہ کہیں چلتی ہے, مل جاتی ہے آپ کو. اچھا, اسی طرح جو دھوکہ ہے چلتے چلتے مل جاتا ہے آپ کو. بے شمار چیزیں آپ کی زندگی میں چلتے چلتے واپس آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, پھر آپ اگر پازیٹیو ہیں, وہ بھی نان بلیور مانا جی, پازیٹیو ہونے کا آپ کو بڑا فائدہ ہے. آپ کو اس سسٹم پہ گمان اچھا لگانا چاہیے, وہ برا نہیں ہوگا. سو آپ کا اگر گمان رب سے برا ہے یا سسٹم سے برا ہے, تو آپ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں, بلیور ہیں یا بلیور نہیں ہیں, دونوں کیسز میں نقصان پہ چلے گئے. سو یہ تمام کے تمام ایسے دوست ملتے ہیں. اور ویسے بیوروکریسی میں بھی ہمارے ایک نیا ایک ٹرینڈ آیا کسی زمانے میں, یہ کم تھا, یہ بڑھا ہے. ایک ماڈرن لبرل کلچر, تشکیک کا جو پہلو ہے, یہ بڑھا ہے, پہلے سے بڑھا ہے. تو کہیں نہ کہیں اگر ایسے صاحبان آتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں جی فرض کیجئے مفروضہ یہ رکھ لیجیے,
اس مفروضے کو بھی رکھ لیجیے، کبھی ضرورت پڑ جائے تو کہتے نہیں 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 ہم نہیں مانتے. میں کہا جی بچہ بیمار ہو جائے نا، بندے کو پتہ لگ جائے کہ دنیا کے کسی کونے میں ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے اور یہ مسئلے کو حل کر سکتا ہے، بندہ سرنڈر کر دیتا ہے. شاہ جی یہ بڑی ہم ایک سنجیدہ سی اب میرا خیال ہے کہ ہمیں جانا پڑے گا، لامحالہ یہ در کھل جائے گا. یہ جو تشکیک ہے جس کا بھی ہم ابھی ذکر آپ فرما رہے تھے، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تشکیک بری شے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی نئی فورس ہے جو آپ کو نئی جستجو اور نئی جدوجہد کی طرف آپ کے دروازے آپ پر کھل رہے ہوتے ہیں. یہ جو فلسفہ انکاری ہے اس پہ ذرا کچھ آپ ہمیں گائیڈ کیجئے. اچھا دیکھیے یہ سر صرف خدا یعنی تک اگر نہیں میں کہوں آپ سے کہ سر مجھے تو یہ بڑی تشکیک مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جی، یہ ہونا چاہیے جی، اگر اس کے بغیر تو میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ سپوز ایکس سے ہی یہ ساری بڑی بڑی تھیوریز بنتی ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ گل صاحب دیکھیے، آپ اگر خدا پہ تشکیک کو چھوڑیں بھی، دنیا کے ہر فیلڈ میں شک نے بہتری پیدا کی ہے. نقشے بہت بڑی مثال ہے ہمارے شک نے گروتھ دی ہے، شک نے ریسرچ دی ہے، شک نے تخلیق دی ہے، وائے چیزیں بنی ہیں. وائے نے اگر تسلی ہو جاتی، تشفی ہو جاتی تو پتھر کا دور بڑا آئیڈیل دور تھا. آپ کو نہ اے پی پی کی ضرورت تھی، نہ میں کوئی ٹرینر، نہ کوئی اینکر، دنیا میں اخبار نام کی چیز کوئی نہیں ہے، 150 چینل نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فاقہ نہیں ہے، کوئی پی ٹی آئی، کوئی نون لیگ، کچھ نہیں ہے. تو اچھا تھا پتھر کا دور. لیکن یہ شک کہ کیا ہو سکتا ہے، نئے امکانات کیا پیدا کیے جا سکتے ہیں، نئے امکانات، یہاں تسلی تشفی کا نہ ہونا ایک نئے نظام کی تخلیق ضرور کر رہا ہوتا ہے. وہ ہم سب کی دنیا کہیں اور بھی تخلیق ہو رہی ہے، جو ہمارے شک ہیں اسی سے تخلیق ہو رہی ہوتی ہے. سو کہیں یہ گمان، یہ شک کا آنا، یہ بھی آپ کی کہیں طاقت بن رہا ہوتا ہے کہ آپ نہ ماننے سے ماننے کے عمل کی طرف جب جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے ماننے سے. آپ جس بھائی سے کبھی کبھی لڑتے ہیں نا، اس سے محبت بھی بڑی زیادہ آپ کو ہوتی ہے. جس بچے کو کبھی کبھی ڈانٹتے ہیں اس سے زیادہ اچھے تعلقات آپ کے ہوتے ہیں جو بالکل ایبسولوٹ اونگا بونگا ہو کے بیٹھا رہتا ہے اس کی نسبت. اسی طرح وہ تمام تعلقات جو کہیں رد پہ جاتے ہیں، تردید ہوتی ہے اور دوبارہ رینیو ہوتے ہیں، وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں، ان میں کلرز آ جاتے ہیں. سو یہ کہہ لیجئے کہ رد کرنے کا، انکار کرنے کا فلسفہ کہیں نہ کہیں انسان کو پھر ماننے کی طرف ہی لے کے جاتا ہے، کہیں منزلوں سے آشنا کر دیتا ہے. دنیا میں ریسرچ ہے جی، دنیا میں نیچرل سائنسز پڑھنے والے 63% بایولوجی پڑھنے والے لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، 51% جنرل سائنسز پڑھنے والے ہو جاتے ہیں. دنیا میں 11% ایسے لوگ ہیں جو کسی ایونٹ سے ہوتے ہیں. مثلا ایک والدہ آ گئی میرے پاس، بچہ لے کر آ گئی، اس نے کہا جی یہ 16 سال کا بچہ ہے اور یہ ایتھیسٹ ہو گیا. بڑا حیران ہوا کیونکہ میں نے جو پڑھا ہے ریسرچ میں، اس میں پڑھا ہے کہ جی ایتھیسٹ ہونے کا زیادہ چانس 30 سے 35 سال کی عمر میں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جی یہ اے پی ایس سے بچ کے اس کی بازو کٹی ہوئی ہے اور اس نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا، اس کے بعد یہ دہریہ ہو گیا. سو اس نے کہا کیا حل ہے؟ میں کہا اس کا وقت حل ہے، وقت سلوشن ہے. یہ کہیں جو گم گیا ہے، جو خدا اس نے گما دیا ہے، یہ کہیں دوبارہ پائے گا، یہ کہیں نہ کہیں پھر تلاش کر لے گا. شاہ جی کہیں ایسا بھی ہوتا ہے چونکہ وہ پروردگار بہت رحیم و کریم ہے اور وہ بہت باریک بینی سے اپنے بندوں کے معاملات پہ نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، جب کوئی بندہ یوں تشکیک کا شکار ہو جاتا ہے یا آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ وہ رد کر دیتا ہے، ایسا دھچکا لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے بس بھائی دیر از نتھنگ. کیا قدرت بھی اللہ رب العزت خدائے بزرگ و برتر خود بھی کوئی ایسے معاملات ایسے اپنے بندے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے؟ سر بعض اوقات ادا اچھی لگ جاتی ہے، جیسے بچوں کی لگ جاتی ہے. کائنات کے مالک کا ایک پورا نظام ہے. بعض لوگوں کا جھکنا ہی بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا مانگنا بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. بعض لوگ اس طرف ہوتے ہیں، اس طرف لانے ہوتے ہیں. وہ ایک واقعہ، ایک ایونٹ، ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پوری تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے. جس طرح ادھر سے ادھر کو جاتے ہیں واقعات کی وجہ سے، میں نے کہا کہ 11% دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو ادھر والے ادھر چلے جاتے ہیں. سو اسی طرح ادھر سے بھی ادھر دنیا آ رہی ہوتی ہے. وہ ایٹ دی ایج آف 40 بہت ساری چینجز انسان کی زندگی میں آتی ہیں. اشفاق صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جی ان کے ہاں ہپیز آ گئے سارے کو امریکہ سے رہنے کے لیے، اور وہ کافی دن رہتے تھے. بانو آپا بڑی تنگ تھی، کبھی وہ چرس پی رہے ہیں، کبھی انہوں نے شارٹس پہنے ہوئے ہیں، ٹی شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، ہی ہو ہا کر رہے ہیں. اور اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جی میں ان کو لے کر چلا گیا بابا بلے شاہ کے مزار پہ. بلے شاہ سکھوں کا بھی بلے شاہ ہے، مسلمانوں کا، ہندوؤں کا، اور صوفی سب کے لیے ہوتا ہے. جو رومی کے تو انسانوں کے لیے، وہ رومی کہتا ہے تم کوئی ہو، گناہ گار ہو، کتنے ہو، کالے ہو، نیلے ہو، پیلے ہو، میرا دروازہ کھلا ہے.
یہ دراصل صوفی کا میسج ہے, رب کا بھی یہی میسج ہے. سو وہ رب العالمین ہے نا, رب العالمین. سو لے کر گئے, جب لے کر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم سے کہیں آواز آئی ہے, اور وہ بڑی آواز مشکل سے کلمہ کو پڑھ رہا ہے, یعنی اس کا فلو ہم جیسا نہیں ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے, وہ لا الہ الا اللہ کر کے جیسے کوئی انگلش میں سے ٹرن کر کے کوشش کر رہا ہے. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہپی نے کلمہ پڑھ لیا, وہ ایک بھولا ہوا بھٹکا ہوا. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں میں باہر نکلا تو مجھے خیال آیا کہ اس نے کفر چھوڑ دیا بلے شاہ کے مزار پہ. تب تک اشفاق صاحب 555 لکھی ہوئی سگریٹ کی ڈبی سگریٹ پیا کرتے تھے. اشفاق صاحب کہتے ہیں میں مڑا تو میں نے بھی اس چادر کے پاس کر کے سگریٹوں کی ڈبی رکھی کہ میں کچھ تو چھوڑوں آج, چلو سگریٹ ہی چھوڑ دیتا ہوں. سو وہ ڈبی چھوڑ کے آپ آ گئے. اس نے کہا جی انہیں کفر چھاڑ دیتا تو میں سگریٹ چھاڑ دیتا. سو کہیں کوئی ایک واقعہ ادھر سے ادھر لے آتا ہے. مجھے یاد ہے اشفاق صاحب کا یہ بڑا فیوریٹ 555 پیکٹ وہ بڑے شوق سے رکھا کرتے تھے اپنے پاس. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس طرح درختوں کی ہم کاٹ چھانٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ بڑھتے رہیں, اچھے لگیں, صاف لگیں, تو ہم انسانوں کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں ہم نے تھوڑی بہت کوتر بھی ہونا یہ کرنا ہوتی ہے, اور اپنی وہ تاکہ ہماری بہتر پرورش آگے چلتی چلی جائے. اور اس میں جو رول ہے وہ قدرت خود بھی, نیچر خود بھی استاد ہے, اور اس عالم اسباب کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے استاد کا وسیلہ بن جاتی, درجہ بن جاتی ہیں, اور وہ اس کو گائیڈ کر کے منزلوں سے آشنا کر دیتی. آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بہت لطف آ رہا ہے, یقیناً میرے دیکھنے والے بھی بہت حاظ اٹھائیں گے, بہت لطف اٹھائیں گے. جی نہیں کرتا کہ اس میں کوئی بریک آئے, مگر یہ بھی ایک لازمہ ہے. دیکھنا ڈسپلن کا, وہ قدرت کا نظام ڈسپلن پہ ہے. ناظرین, سید قاسم علی شاہ صاحب سے لفظ کم پڑ جاتے ہیں. میں اگر ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے اوصاف کی تعریف کروں, ان کی صلاحیتوں, جس قدر اللہ رب العزت نے انہیں نواز رکھا ہے بہت سی خصوصیات سے, ان پر اگر بات کروں تو بہت ایک لمبا وقت درکار ہے. مگر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ APP نیوز پر. ساجد عمر گل کے ساتھ میرے مہمان جناب سید قاسم علی شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور اب تک جو ہماری ان سے گفتگو ہوئی ہے مجھے ذاتی طور پر بڑا حوصلہ ہوا ہے کہ ہمارے درمیان ایک جیتا جاگتا ایک ایسا نوجوان, ایک اعلیٰ اوصاف کا حامل انسان موجود ہے جو دوسروں کے لیے ان کے جو دکھ درد ہیں ان پر نگاہ رکھتا ہے, انہیں رفع کرنے کے لیے ان کو گائیڈ کرتا ہے, انہیں حوصلہ دیتا ہے, انہیں تسلی دیتا ہے, اور نئے سرے سے انہیں ڈگر پہ لے آتا ہے. وہ ہمارے درمیان موجود ہے, اور یہ بڑی غنیمت ہے. یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, وہ جو نعمتیں اللہ پاک نے ذکر کر رکھی ہیں, یہ یقیناً ایسے لوگ انہی نعمتوں کا حصہ ہیں جو ہمیں میسر ہیں آج. جناب قاسم شاہ صاحب, بہت لطف آ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ چونکہ ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں, آپ لوگوں کی زندگیوں میں سدھار لاتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو بڑے بیزار ہو جاتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, وہ ٹینشن کا شکار ہیں, اور وہ اس سے پہلے ہم تشکیک کی بات کر رہے تھے, وہ شاید اس کے بھی کوئی ان پہ اثرات ہوتے ہیں, وہ رد کر دیتے ہیں, الوف ہو جاتے ہیں, وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں, عضو معطل بن جاتے ہیں. جبکہ اس معاشرے کو, ہمیں تو فعال لوگوں, آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ جس ڈھب پہ جا رہا ہے, ایسے لوگوں کو صحیح ڈگر پہ نارمل انسان بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی وہ آپ کے ارشادات گرامی ہیں تو پٹ اپ یور کارڈز آن دی ٹیبل پلیز. گل صاحب, آپ کا جو میرے بارے میں گمان ہے اللہ اس کو پورا کر دے. آمین میں جی, اس قابل نہیں ہوں, یقین ہے میں اس آپ قابل نہیں ہوں, کنٹریبیوٹنگ ویری ویل ٹورڈز دی سوسائٹی. بلکہ ایک جملے میں تو یہ بھی فیڈ بیک ہے جو کہیں ہم بریک میں دے رہے ہیں, تو میں اعلانیہ بھی کہوں گا کہ جو مزہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے, بڑے پروگرام کیے ہوں گے, بڑا کچھ کیا ہوگا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک روح دی ہے, اور یہ میرا خیال ہے میری لائف کا سب سے یونیک پروگرام بھی ہے. ایسے کوسچنز ان ایریاز پہ کبھی آج تک میں اس قابل نہیں, میں اس داد کے لائق نہیں. آپ ہیں آج ہمارے مہمان, اور آپ ذرا کچھ گائیڈ کیجئے کہ لوگوں کو جب آپ حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ویل یو کین ڈو اٹ. میں نے دیکھا آپ جب بات چیت کر رہے ہو آپ ان کو حوصلہ دے دیتے ہیں کہ آپ کس مشکل میں پھنسے ہوئے, بھائی اس سے باہر آؤ, یو کین ڈو اٹ.
تو ایسے لوگ جو بالکل اپنے آپ کو اب عضو معطل بنا رہے ہیں اور وہ خطرناک بھی ہو جاتے ہیں، ان میں سے وہ ذہنی وہ امراض کا شکار ہو کے وہ جرائم کی راہ پہ بھی نیگیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے، تو انہیں واپس ایک فعال رکن معاشرے کا پاکستان کا بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا وہ گل صاحب کئی اس کے سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ زندگی میں بدترین حالات کے باوجود بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اوکے، کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ دراصل یہ ایک ٹریپ ہوتا ہے، ایک ببل ہوتا ہے جس سے آپ نے باہر آنا ہوتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ کا، نا امیدی کا، قنوطیت کا. اس سے باہر آنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے، ہوپ رکھنی ہوتی ہے، اور وہ ببل جو ان سے پھٹ جاتا ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسئلہ کئی دن تک رہا ہے. اگر کوئی مجھے کہے نا جی رہا ہے، میں کہنا جی تسی پھڑ کے رکھیا ہونا، مسئلہ رہنا نہیں چاہتا تھوڑے کول، اگے جانا چاہتا ہے، مسئلہ تو جان چھڑانا چاہتا ہے، مسئلہ آپ مسئلے وچ ہوندا ہے. وہ انتظار کر رہا ہوندا کہ جی بس کرو منو بھی جان دیو، میں کسی اور ول بھی جانا ہے. بعض اوقات نا شیطان آندا ہے تے شیطان جڑا نا وہ آ کے جانا چاہتا ہے، اسی پھڑ لینے، ہم کہتے ہیں بہ جا یار. وہ جو ہم پکڑ لیتے ہیں مسئلے کو، اس سے کام بڑا خراب ہوتا ہے، وہ چمڑ جاتا ہے، ہمیں عادت پڑ جاتی ہے اسے پکڑے رکھنے کی. سو امید نہیں چھوڑنی چاہیے. نمبر 2، آج گل صاحب بڑا ایک چیلنج ہے، اسٹریس بڑی بھاری ہے اس سوسائٹی میں. ابھی ہم یہاں سے نکلیں، روڈ پہ جائیں، 2 منٹ کسی کو دیکھ لیجیے، وہ نکل کے لڑنے لگ پڑے گا. آپ ہارن نہ دیجیے، کوئی ہارن آپ کو دیتا رہے گا، دینا پڑ جائے کوئی گوری ڈال دے گا. رستہ دے دیجیے تب برے، نہ دیں تب برے. آپ کی سپیڈ کم ہے، پیچھے والا تنگ ہو رہا ہے، آپ رولز کو فالو کر کے سپیڈ پہ چل رہے ہیں، پچھلے والا تیز جانا چاہ رہا ہے. یہ اس سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں ہجان بڑھا ہے، پین بڑھی ہے، اسٹریس بڑھی ہے. اچھا، آپ اگر اس کی بنیاد دیکھیں تو گھروں میں سکون نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو رات کی نیند اچھی ملی ہے، جس کو روٹی ملی ہے، جس کو سکون ملا ہے، جس کو رشتوں سے راحت ملی ہے، وہ دوسروں کو راحت نہ دے. دیکھیے علی بن عثمان پرانا استاد ہے، اور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ برتن سے نکلے گا وہی جو ڈالا گیا اس میں. واہ واہ، آپ میں پین ہے نا، آپ پین بانٹتے رہیں گے. اچھا یہ بھی تو لازم ہے نا. آپ دیکھیں نا، جب برتن ہم دھوتے ہیں تو جو اس کا اندر کی سائڈ ہے اس کو زیادہ توجہ سے ہمیں دھونا پڑتا ہے. یعنی اگر اندر صاف ہو جائے، اور ہم وہ جو آپ امید کے دیے کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی ہو، امید کا دامن ہم پکڑے رکھیں اور پازیٹیو نوٹ پر رہیں، تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں، معاشرے سدھر جاتے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں. اچھا، جتنے بابیں ہیں، میں ایک ان کا خاموش ریسرچر بھی ہوں، سب کے سب باب ہیں. ان بابوں کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ سولوشن نہیں ہوتا کئی دفعہ، لیکن ہوپ دے دیتے ہیں، یقین دے دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں یار اللہ رب مہر کر دے گا، کرم کر دے گا، بہتر ہو جائے گا، وقت بھی کٹ جائے گا، ایڈی بھی کیڑی گال. مطلب کئیوں کو تو یہ کہتے ہیں یار اپنا مسئلہ اتنے رکھتے، جا شاباش، کچھ نہیں ہو، خیر ہوئی. اب یہ جو خیر ہو سی، یہ جملہ ہے نا، اس میں بڑی طاقت ہے. یہ سراسر امید ہے، یہ میجک کا وہ جملہ ہے، یقین ہے. بلکہ یہ ہمسایہ ملک نے کہا جی آل از ویل. وہ ایک مووی میں اسے ڈائلاگ بولا، آل از ویل کیا ہے کہ مائنڈ کو ہوپ کی زون میں انٹر کر دیں. واہ 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 واہ. آپ ہوپ کی سلطنت میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس ہوپ کی سلطنت امکانات کو زیادہ پیدا کرتی ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ کا مطلب دروازے کھڑکیاں بند ہونا، سفوکیشن ہے. وہ سفوکیشن ختم کرنے کا بہت بڑا سورس ایک اچھی ازدواجی زندگی ہے، میرٹل لائف کا اچھا ہونا، آپ کو قدر ہو رشتوں کی. اچھا قدر ہو تو پھر رشتے بنتے بھی ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ میرے تے بہن میری قدر نہیں کرتی، دراصل ہم نے بے قدریاں کی ہوتی ہیں اور اس کا ایک جواب یہ آتا ہے. اچھا اس وقت ہم کہتے ہیں میں نے قدر کی ہے، اس نے، وہ جی قدریں بنانی پڑتی ہیں، ایک کمیٹی ہے. لیکن وہ صلہ رحمی ایک بہت بڑا حکم ہے اسلام میں، وہ ہم میں سے بیشتر لوگ اسے بھلا چکے ہیں. 100% ایسی، 100% ایسی. اب ساتھ ہی ساتھ میں گل صاحب کہیں یہ رشتوں کی کمیٹیاں بڑی آرام سے دیر سے نکلتی ہیں. بڑے لوگ کہتے ہیں یہ چنگا نہیں، میں چنگا کیوں ہوں. میں کہتا ہوں جی دیکھیں، جتنا مزہ برے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ہے نا، اچھے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ہے ہی نہیں. وہ اچھے کے ساتھ تو میکڈونلڈ پہ بڑا اچھا سلوک ہو رہا ہے، وہ پیسے دیتا ہے اپنا کھانا لے لیتا ہے، یہ تو اچھا سلوک ہو گیا. کمال یہ ہے کہ جہاں کچھ نہیں ملنا وہاں آپ نے کمال کیا کہ آپ نے اچھا سلوک کر دیا، کیونکہ پھر تو یقین ہے اس نے دینا ہی دینا. یعنی کموڈیٹیز کا بارٹر کرنے میں ہی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ کا راز پنہان نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بہتر سوچنا شروع کریں، درگزر کریں. تو یہ تو عین اسلامی باتیں ہیں ساری، ہے ہی دینی ہے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں معاشرے کے لیے، جو سماج آپ نے استوار کیا تھا، یہ تو سارے اس کے مین بیسک پلرز ہیں. تو آج کیا ہوا؟ ہم کیوں اس ابتلا کا شکار بھول گئے جی، بھول گئے. ہمیں کہیں نہ کہیں
انڈین کوئی وجہ تو ملا، ملٹیپل چیزیں، بولنے کی بیمار کوئی وجہ کلچر تو ملا، بیمار کلچر ملا. ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو اصل مسلمان تھے. ہم وہ مسلمان ہیں جو انڈین روایتوں کے ساتھ مسلمان ہیں. ہمیں بڑی چیزیں ایسی مل گئیں جو ہماری نہیں تھیں. ہم ان روایتوں کی پوجا پاٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے دین کی کرنی چاہیے. سو یہ جو مکس ہوا، ایک بلینڈ ہو گیا، اس نے بڑا کام خراب کیا. اس نے کہیں دل چھوٹے کر دیے، بندے بڑے ہو گئے. آپ کو بڑے بونے ملیں گے، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تو بونے ابوالکلام ملیں گے آزاد آپ کا کو. جملہ ہے نا معاشروں کے بارے میں کہ زندہ لاشیں اور متحرک جنازے، تو وہ یہ ابتلا ہمارے معاشرے میں تو بہت ہے. اسی سے یہ ساری کھینچا تانی، ہر طرف یہ کرپشن، یہ سیاست بازی. شاہ جی سیاست میں بھی کوئی آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ درخت تو رکھتے ہوں گے یقیناً، سر دیکھیں ذی سیاست، ہوش انسان ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جو ملک کو آن کرتا ہے وہ ایکٹیو سٹیزن شپ کی طرف بھی جاتا ہے. ملک کو آن کرتا ہے وہ سقراط کے بقول کہ ایک باشعور جو دماغ ہے، ذہن ہے، وہ باشعور شہری ہوگا. یعنی کہیں کوئی اس میں حب الوطنی بھی 100% ہوگی، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اگر اونرشپ نہیں ہے، if I don't claim یا if I don't own that Pakistan is my mother land، تو میں اس کی فلاح کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھ آتی ہے. یہ بالکل نقطہ آسان آپ نے کر دیا کہ حب الوطنی اگر ہوگی، اونرشپ ہوگی، اور یہی انسانوں کی زندگی میں بھی ہے کہ اگر میری اونرشپ ہوگی کہ یار میں نے اچھا آدمی بننا، اچھا انسان بننا ہے، تو میں خیر کے اسباب ڈھونڈنا شروع کر دوں گا. میں چاہوں کہ میرا ملک جو ہے وہ خوشحال ترقی یافتہ ہو، تو میں اس کے لیے، یعنی جو پازیٹیوٹیز ہے آپ کا فوکس، جو میں بات آج سمجھ پایا کہ فوکس آپ کا یہ ہے کہ ون ہیز ٹو بی پازیٹیو ایٹ آل مومنٹس آف لائف. پازیٹیوٹی اپنا لی جائے، وہ عام آدمی ہو یا بہت بڑا آدمی کوئی ہو، اس کی زندگی میں انقلابی معجزے جو ہیں وہ رونما ہونا شروع ہو جائیں گے. شاہ جی کوئی ایسی بات جو ابھی تک آپ ماشاءاللہ خطیب ہیں، آپ کے سامنے بولنا بات کرنا ایک کار محال بھی ہے، مگر کوئی ایسی بات جو آپ کے من میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ابھی تک کہیں کہہ نہیں پایا، جو آپ کی اپنی ذاتی انتہائی کوئی ایسی بات آپ چاہتے ہوں، کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی نے یہ ذکر چھیڑا نہیں، لیکن آپ کے من میں ہے کوئی ایسی؟ خیال ہے جو کہیں آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ہر جگہ ہی کہا جائے. فرمائیے. وہ خیال یہ ہے کہ ہم کیوں نہ ایک نئی ریت، نئے رواج کی طرف چلے جائیں. ان درختوں کو ضرور لگائیں جن کی چھاؤں میں بیٹھنا ہمیں توفیق ہی نہیں ملنی جس کی. ان کنوؤں کو ضرور کھودیں جس کا پانی ہم نے پینا ہی نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ کنواں جب اس سے پانی پیا جائے گا تو ہم شاید ہوں گے نہیں. اگر یہ مزاج اس معاشرے میں آ جاتا ہے کہ ایک آنے والے کل، اس آنے والے پاکستان، آنے والے وقت، آنے والے معاشرے کے لیے ہر کوئی ایسا درخت لگائے. درخت سے مراد کوئی کام ہے، کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی اچھا رواج، کوئی اچھا میڈیا، کوئی اچھی روایت. میں ہر کلاس میں پڑھاتے کہتا ہوں، کل پڑھا رہا تھا میں پولیس کی کلاس، ایس ایچ اوز تھے کوئی 84. ابھی میں نے جانا ہے تو ایڈیشنل سیشن جس کی کلاس پڑھانی ہے. میں ہر کلاس میں کہتا ہوں کہ ہم سب کے سب اپنے ادارے کی ذمہ دار ضرور بنیں. ایک نیا رواج تو ڈالیں نا جی. یہ کچھ ایسے لوگ آئے تھے جو روایت سے ہٹ کے تھے، کچھ لوگ ایسے آئے تھے جو اس انداز سے ہٹ کے تھے جیسے سینئرز تھے، تو انہوں نے کچھ نیا کیا، انہوں نے کچھ نئے اطوار اپنائے. ایک درد دل یہ بھی ہے کہ دنیا گھوم کے دیکھی سر، میں نے دیکھا کہ دنیا میں جو ینگسٹرز ہیں ان کے جب سی ویز اور پروفائل دیکھے جاتے ہیں تو 1-2 صفحے لگے ہوتے ہیں والنٹیئر ورک کے. ہم نے یہ کام بھی کیا جنگلوں میں جا کے. ویسٹ میں تو یہ بڑا مست ہے. کوئی کہہ لیجیے وہ جنگلوں میں کام کرتا رہا، کوئی بندوں پہ کام کرتا رہا، کوئی مچھلیوں کے لیے کام کرتا رہا، کوئی پھولوں کے لیے کام کرتا، والنٹیئر ورک. کوئی اولڈ ہوم چلا گیا. ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے. ہمارے آپ کسی کو کام کہیے کہ جی مینو کی ملے گا. اچھا یہ مینو کی ملے گا کہ مزاج پورے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے. ہر کوئی اپنے وہ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ جتنا ڈیمیج اس معاشرے کو دیہڑی کی سوچ نے کیا نا، کموڈٹی نے کیا. ہم نے انسانوں کو بھی کموڈٹی پہلی سے آگے آنکھ نہیں جاتی، سال کے بونس سے آگے آنکھ نہیں جاتی. جس کی پوری زندگی پہلی تک جڑی ہوئی ہے، اگلے سال کے بونس پہ جڑی ہوئی ہے، وہ ترقی کیا کرے گا، معاشرے کے لیے کیا سوچے گا. سو یہ جس ملک میں معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، مجھے یاد ہے سر ایک دفعہ میں موٹر وے پولیس کی کلاس ایک پڑھا رہا، وہ بڑے دل سے میں نے پڑھائی اور میں نے وڈرا کیا کہ میں نے چارجز نہیں لینے، پیسے نہیں لینے. جب کبھی گیا پیسے نہیں لیے. تو مجھے ان کے کمانڈنٹ کہنے لگے کہ شاہ صاحب ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میں نے کہا جی میرا بھی پیٹ لگا ہے، میرے بھی گاڑی میں پیٹرول چلتا ہے، بل بچے سب کچھ ہیں، لیکن یہ سڑک، یہ ادارہ، یہ میرے بچوں نے بھی استعمال کرنا ہے. تو میں اس نیت سے آج میں نے کیا ہے کہ جو میں نے آج کیا ہے، خیر پھیلانے کی کوشش کی ہے،
یہ خیر چلتے چلتے میری اگلی نسل کو مل جائے. وہ بچے جو میرے بچے نہیں ہیں لیکن اسی معاشرے کے بچے ہیں، وہ بھی میرے بچے ہیں، وہ بیٹی ہیں جو کسی کی بیٹی ہیں، میری بیٹیاں ہی ہیں، تو انہوں نے ان روڈز پہ آنا ہے. اگر ہم ان رولز اینڈ ریگولیشنس کو امپلیمنٹ کرتے اگلی نسل کو دے دیتے ہیں تو ان کے لیے کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. یاد رکھیے بچوں کے لیے وہ کام جو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو کام انہیں آنکھوں سے دیکھے ہوتے ہیں انہیں کرنا آسان ہوتا ہے. سو یہ اگر مزاج بن جائے پورے معاشرے کا کہ ہر ایک نے اپنا ایک پروفائل بنانا ہے کہ والنٹیئر ورک کیا کیا، تو یہ انقلاب آ سکتا ہے. یہ آپ نے ایک بہت نکتے کی بات بتائی ہے. ناظرین، سید قاسم علی شاہ صاحب جو مبادیات ہیں، جو کرکس ہیں آج کی گفتگو کے، اس میں سے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اگر ہم آج خیر کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیں، ہم پازیٹیو نوٹ پر چلے جائیں، اپنے آپ سے آگے بڑھ کر دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کریں، تو جیسے قاسم علی شاہ صاحب ہیں، گہری آنکھیں، روشن چہرہ، کشادہ جبیں، تو یہ جو اندر خیر کا وہ رمق ہے نا، وہ جو کرن ہے، وہ جو بتی ہے، وہ جو روشنی ہے، اس کا نکھار چہروں پہ بھی آنا شروع کر دیتا ہے. اور ہنستی ہوئی آنکھیں، مسکراتے ہوئے چہرے، یہ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں. ایک ایسا خوبصورت سماج بننے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں کہ جس کو ابھی تک ہم خواب کی سطح پر ہی جانتے ہیں. شاہ صاحب، یہ جو آپ نے والنٹیئر والی بات بتائی ہے رضاکار کے لیے، آپ کی وہ جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے، میں آن کیمرہ آئی ایم گیونگ یو مائی ورڈ، اگر آپ اپنی فاؤنڈیشن کی طرف سے کوئی ایک ایسا پروجیکٹ بنائیں کہ جس میں یہ فلاح عامہ اور کوئی ایسا کام آپ جو بھی آپ اسائن کریں، تو میں کیمرہ پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اے پی پی کے لوگ، ہم جرنلسٹ لوگ، ہم آپ کے اس کار خیر میں بالکل شامل ہوں گے، تہہ دل سے ہوں گے. میں نے ذاتی طور پر آپ کے اس میسج کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہے کہ والنٹیئر کرنے کا مطلب ہے کہ جس میں کوئی روٹی روزی، کوئی اس میں لالچ، طمع، ہوس کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک کار خیر ہے اور وہ کرنا ہے، اور اس کا آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا اجر پلٹ کے آئے گا، آئندہ نسلوں تک پھیلتا چلا جائے گا. شاہ جی، یہ انتہائی خوبصورت بات آپ نے، یہ نکتہ ہمیں آپ نے بیان فرما دیا. آپ نے انتہائی خوبصورت باتیں استدلال سے، لاجک سے، سادہ. آپ ایک نوجوان صوفی ہیں ماشاء اللہ، صوفیاء کے آپ قدموں میں بیٹھتے رہے اور آپ فیض یافتہ ہیں، اور بڑی غنیمت ہے آپ جیسی شخصیات ہمارے اس معاشرے میں. کوئی ایسی آخری بات جو آپ سب دیکھنے والوں کو اسے نصیحت کہیں، مشورہ کہیں، تنبیہ کہیں، اسے منت کہیں، کوئی ایک ایسی بات کہ وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تو کوئی دیکھنے والا شاید آپ سے، کوئی دور بیٹھا ہوا آپ سے رہنمائی لے جائے. گل صاحب، ہم نئے پاکستان میں سانس لے رہے ہیں، اور اس نئے پاکستان میں سانس لیتے ہم سب کو مان جانا چاہیے کہ یہ پل، سڑکیں، سب چیزیں، یہ بنانے سے زیادہ اہم کام ان پہ جو چل رہے ہیں ان کو بنانا ہے. واہ واہ واہ. اگر یہ انسان نہیں بنیں گے، اچھے انسان نہیں بنیں گے، تو پل سڑکیں بننے سے معاشرہ نہیں بدلے گا. ٹھیک. انسان سازی کیے بغیر پاکستان کو نہیں بنایا جا سکتا. ہمارا گرومنگ کا پارٹ مسنگ ہے. ہم نمبر، جی پی اے، ڈگریوں کی فوج ایک پیدا کر رہے ہیں، جس کو عیدی صاحب نے کہا کہ پاکستان پڑھے لکھے جاہلوں سے بھرا ہوا ہے. اس کا مسئلہ پڑھے لکھے کمی نہیں ہے، پڑھے لکھے جاہل بہت زیادہ ہو گئے. سو کاش کے پل سڑکوں سے زیادہ اہم چیز وہ لوگ، ان کی کردار سازی، ان کو اکوپڈ کرنا ہنر سے، فن سے، وہ زیادہ ضروری ہے. کاش ایسا ہو جائے تو انقلاب آ جائے. گریٹ گریٹ، لو یو شاہ جی. ناظرین، آج کے فیکٹ فائنڈنگ میں ہم نے سید قاسم علی شاہ صاحب سے گفتگو کی ہے. کچھ سوالات ان کے سامنے میری کام مائیگی آڑے آتی رہی. میں پراپرلی شاید سوال بھی ان سے پوچھ نہیں پایا، ایک ایسی بڑی شخصیت ہیں یہ. جو بات میں جان پایا ہوں اپنی حد تک میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جو معلومات اور علم کے درمیان کا فرق ہے نا، یعنی انفارمیشن اور نالج، ہم بہت زیادہ انفارمیشن رکھنے والے لوگ ہیں مگر ہمارے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے. اگر علم ہو ہمارے پاس تو وہ ہم یہ جان جائیں کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، ہمارے لیے غلط کیا ہے. چنانچہ ہمیں معلومات سے آگے بڑھ کر علم کی طرف سفر آغاز کرنا پڑے گا. اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، ہم سب کی خیر ہے. میں کیمرہ پر آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کر جناب سید قاسم علی شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. I'm very honored today. Thank you very much indeed. آپ یہاں اپنے بہت مصروف وقت سے
وقت نکال کر ہمارے لیے تشریف لائے تھے، اور میں اس یقین سے اس نوٹ پر آج کی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں ناظرین کہ دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے قاسم علی شاہ صاحب کی یہ جو گفتگو انہوں نے بڑی ملائمت سے، بڑے تحمل سے اور بڑے درد دل کے ساتھ، گداز جیسی کیفیت کے ساتھ کی ہے، یہ اگر کسی کے من میں یہ باتیں اتر جائیں تو یقیناً اس کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح اسی دعا پر میں پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ میرا اور آپ سب کا خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔